बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था कच्चे के बारे में, रहीम खान ज़िला के बारे में, जिसमें एक बच्चा, 4 साल का बच्चा, जिसे अगवा करके डाकू ले गए और फिर उसके बाद उस पर तशद्दुद हुआ और उस बच्चे की वीडियो फिर वायरल हुई। मैंने उस पर 2 व्लॉग किए। फिर जो रहीम खान पुलिस है वो मुतहर्रिक हुई, जिसमें नए DPO साहब हैं, उन्होंने खासा उन पर प्रेशर था, तो फिर वो बच्चा वापस हुआ। मैंने भी DPO साहब को मुबारक दी इस बात पे और उन्होंने कहा कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया है। नो डाउट ये खासा सेंसिटिव इशू था, मासूम बच्चा जिसको कच्चे के लोगों ने उठाया हुआ था। और कसूर बच्चे का ये था कि जी कुछ दिन पहले एक वहीं डकैती की वारदात में कुछ डाकू पकड़े गए, तो उन्हें शक था कि ये जो डाकू पकड़े गए या मारे गए वो इसी बच्चे के वुरसा में से कोई नाम का हेर फेर, जो बड़ी कहानी है इस टाइप की जो मेरे पास आई, वो इस टाइप की स्टोरी थी। चलें, वो वापस हो गया। उस पर जो पुलिस ने बड़ा क्रेडिट लिया जी, DPO साहब को फूलों के हार पहनाया गया, प्रेस क्लब में बड़ी दावतें हुई, SHOs को भी बल्ले बल्ले SHOs की हुई, जो चंद अब बच गए हैं SHOs वहाँ। तो उसके बाद जब असल कहानी मेरे सामने आई तो फिर वही कहानी थी जो कि चल रहा है कि वो मिन्नत तरला प्रोग्राम जिसके तहत वो बच्चा वापस हुआ और उसके साथ साथ 20 लाख रुपए मुबैना तौर पर भी अदा किए गए। और उसमें एक इंदड़ है, जानू इंदड़ का भाई जमील इंदड़, जो मुझसे भी कभी कभी बात करता है, लेकिन ये उसने मुझे नहीं बताया। ये उसके ज़रिए फिर ये सारी डील होती है। और ये जो जाखरानियों के पास बच्चा था, वहाँ से फिर बच्चा वापस हुआ। कुछ वादे वईद भी हुए, कुछ एक और जमील है उसको छोड़ने का वादा हुआ, कि कुछ और बंदे जो पकड़े हुए थे उनके भी छोड़ने के वादे हुए, और उसके बाद वो बच्चा वापस हो गया। खैर ये स्टोरी यही ख़त्म हो गई। जो वो क्रेडिट था वो यही था कि जी मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम था, और वहाँ एक पुराने SHO हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने खासा इसमें इफ़ेक्टिव काम किया और बच्चा वापस हो गया जी। अच्छा नाज़रीन, फिर ये जो डाकू भाईजान है ना, इन्हें मैं डाकू भाईजान कहता हूँ कच्चे के, तो इन्होंने फिर एक्ट किया और 5 बंदे एक रात में उठा लिए गए, जिस पे व्लॉग भी मैंने किया कि एक रात में 5 बंदे अहमदपुर लम्मा और कोट सब्जल की हदूद से वो बंदे उठाए गए। फिर उनकी वीडियोस वायरल हुई, उनको मारा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो मिन्नतें कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए की डिमांड थी। लेकिन नाजरीन, फिर ईद की रात, ईद की मुबारक रात जो है, वो 5 बंदे जो वापस होते हैं वो भी वापस हुए। जो बखरानी हैं, कुछ छल्लू बखरानी, ये जो छोटू बखरानी था ना, शूबी बखरानी और छोटू बखरानी, गुलाम रसूल और छोटू, जो इस वक्त जेल में है, कैद में है, बड़ा मशहूर गैंगस्टर रहा जी। अकबर तमान की वारदातें उसने बहुत की और बिलाखिर पुलिस ने काबू नहीं किया था उसको। वो फ़ौज के सामने उसने हथियार डाले थे, 2014-15 की बात है मेरे ख्याल में। और फिर वो इस तरह पेश हुआ और उस पर मुकदमा चल रहे हैं। कोई कहते हैं सज़ा मौत हुआ है, कुछ में से बरी हो गया, लेकिन एज सच मेरे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुना है कि मुल्तान, सेंट्रल जेल मुल्तान में वो कैद है। अच्छा, ये जो बंदे उठाए गए थे तो ईद की रात जो वापस हुए नाजरीन, वो भी फिर 25 लाख रुपए के बस वापस हुए। पैसे इकट्ठे किए गए, गरीब लोग थे, किसी ने 5 दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 4 दिए, तो ये 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए। और फिर एक मशहूर वहाँ के हैं जी, सोमरो सखानी, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले वो भी धाड़िल थे। फिर वो पेश हुए और उसके बाद उन्होंने फिर सारे मुकदमात अपने फेस किए, और फिर वो बाहर जब आया है तो फिर अब वो पुलिस का बड़ा ख़ास मुखबिर है और वो पुलिस के साथ साथ फिरता रहता है। तो फिर इसने ये एक्ट किया और उसमें से सुना है कि जी 25 लाख रुपए दे के वो बंदे वापस हुए। और उसके बदले कुछ ख़वातीन भी वापस हुई, जो पुलिस वालों ने पकड़ी हुई थी वो भी वापस हो गई। और आप ये देखें कि वो कहते हैं ना, चोरों को जब मोर पड़ते हैं, मैं वो बात सुना रहा हूँ। जो 25 लाख रुपए जमा किए गए और वो 25 लाख रुपए देने की बजाय 16 लाख रुपए वहाँ पहुँचे उन बखरानियों के पास, और उन्होंने पीछे से जब पता कराया तो उन्होंने कहा जी 25 लाख आए हैं। तो अब बखरानियों को जब पता चला 25 आए और 9 दरमियान वाले खा गए, एक पुलिस अफसर हैं जी वहाँ के SHO वो, और ये जो सोमरो हैं सखानी,
سومرا سکھانی، یہ 9 لاکھ روپے درمیان میں اڑا گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے پچھلی رات 10 تاریخ کو 3 بندے پھر احمد پور لمحہ سے اٹھا لیے، اور اس میں ایک آرمی کا جو حاضر سروس ملازم بھی ہے امان اللہ، اور اس میں 3 بندے جو اٹھائے گئے بستی کسمان موضع کسمانی سے، اس میں ایک قربان علی ہے اور ایک علی گجر ہے اور ایک امان اللہ ہے۔ ناظرین کمال نہیں ہو گیا ویسے کہ اب جو کھیل چل رہا ہے وہ چل رہا ہے جی ڈاکو بھائی جانوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان، ایک دوسرے کے بندے اٹھاتے ہیں اور لے دے کے پھر واپس کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو رہا، کوئی کسی کے ہاں جا کے ریڈ نہیں کر رہا۔ یہ باقی جو آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سب ڈرامے ہیں، یہ ساری فلمیں ہیں جو میری اطلاع کے مطابق میرے پاس آ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے بڑا ریڈ کی ایک ویڈیو لگائی، میں نے کہا نا جی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہمارے جو پولیس افسران ہیں رحیم یار خان کے، کہ اب وہ دور نہیں ہے۔ انہوں نے ریڈ کی ویڈیو لگائی کہ جی انہوں نے ریڈ کیا اور گئے، تو انہوں نے لوگوں نے پھر نکال کے، ایک صحافی بھی ہیں صادقہ آباد کے، انہوں نے ایڈوکیٹ بھی ہیں، انہوں نے نکال کے رکھ دیا کہ جی یہ جو آپ ریڈ دکھا رہے ہیں یہ تو سردیوں کی ان کی رضائیاں باہر پڑی ہوئی ہیں، تو یہ کون سا ریڈ ہے؟ اور گندم کھڑی ہوئی ہے دور، چھوٹی چھوٹی ہے گندم، تو اس پہ بھی یہ پکڑے گئے، اور وہ جو کہانی بنائی گئی تھی افسران بالا کو اوپر دکھانے کے لیے کہ جی ہم جا رہے ہیں، آنیاں جانیاں ان کی دیکھیں جی، چشمے ریبین کے پہنے ہوئے ہیں افسران نے، اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہی کچھ چل رہا ہے، اور پھر جا کے ہاتھ منت ترلا کرتے ہیں۔ اور وہ جو بچے والا وقوع ہے اس میں میری اطلاع تھی کہ جی ڈی پی او صاحب کشمور ریسٹ ہاؤس بیٹھے رہے، اور آگے وہ ایس ایچ او صاحب جا کے لے کے آئے تھے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا ناظرین، عید کے دن جو ہے پولیس نے گشت نہیں کی، وہاں ڈاکو نے گشت کی ہے۔ میرے پاس ویڈیوز اب آتی ہیں، انفارمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے، اور یہ ویڈیوز دیکھیں کہ جی 3 موٹر سائیکلوں پہ مسلح لوگ جو ہیں راکٹ لانچر اٹھائے لگائے، اور گنوں کے ساتھ وہ لوگ بچاؤ بند میں وہ گشت کر رہے، اور اس دن میری اطلاع کے مطابق جو تھینٹک ہے مبینہ طور پر 4 موٹر سائیکل چھینے گئے اس دن عید کے دن، اور ایک بندے کو زخمی بھی کیا گیا، لیکن پرچے ہوئے یا نہیں ہوئے تو ایسے مقدمات کہاں ہوتے ہیں، وہاں تو اغوا بھی ہو جائے تو مقدمہ درج نہیں ہوتا، کیونکہ پھر مقدمے درج ہو جائیں تو پھر آپ کو ریکوریاں دکھانی پڑتی ہیں، ملزمان بھی پکڑنے پڑتے ہیں جو ان سے باہر ہیں۔ ناظرین ایک اور ویڈیو بھی ان باکسنگ، آپ نے بڑے بڑے ان باکسنگ دیکھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل فون کی ان باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر ٹک ٹاکر، کوئی نیا لیپ ٹاپ کھول کے ان باکسنگ کر رہا ہے، کوئی گاڑی نہیں دکھا کے وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں نا جب ان باکسنگ ہو رہی ہوتی ہے کسی موبائل فون کی تو وہ کھولتا ہے جی اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو یہ جو ان باکسنگ ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ راکٹس کی ان باکسنگ ہو رہی ہے، یہ ڈاکو بھائی جانوں کو جو ہے کمک پہنچی ہے، اور یہ اسلحہ کا ڈھیر دیکھیں جو پیچھے لگا ہوا ہے چارپائی پہ، اور وہ بیٹھ کے اس کو کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ نیا جو راکٹ ہیں وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، جو اس کے ساتھ لانچر بھی ہوگا ڈیفینیٹلی، یا لانچرز تو پہلے ہوتے ہیں، راکٹ وہ ہوتے ہیں، راکٹ لانچر وہ ہوتا ہے جس میں لانچ کر کے مارا جاتا ہے، اور راکٹ وہ ہوتا ہے جس کے آگے وہ گول سا جس کا منہ لمبوترا سا ہوتا ہے جو کندھے پہ اٹھایا ہوتا ہے، تو ٹریگر دبانے سے پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ناظرین کمال ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، اور ترس بھی آتا ہے مجھے صادقہ آباد اور رحیم یار خان کی مظلوم عوام پہ، جو آج کل حالات ہیں صادقہ آباد کے کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج مجھے ایک بہت اچھا ذمہ دار وہاں کا کہہ رہا تھا کہ خان صاحب ہماری جان بچائیں کسی طریقے سے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے لاہور میں، آئی جی صاحب کو کہیں، آپ چیف منسٹر صاحبہ کو کہیں، اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں بھائی جان؟ تو وہ کہتے ہیں ہم پھر یہی ہوگا کہ ہم اپنا بوریا بستر باندھ کے ہم نے بھی آ جانا ہے کہیں ادھر ادھر شہر میں، کیونکہ وہاں تو ہم اب نہیں رہ سکتے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی کے کال میں ہوتے تھے یہ ڈاکو، اب یہ جو کسی کے کال میں نہیں ہے، یہ نہ کسی سردار کے ہیں نہ وڈیرے کے ہیں، یہ صرف پیسے کے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے یہ نئی رجیم آنے سے، جس کا کریڈٹ میں ضرور دوں گا جو ڈی پی او صاحب ہیں اور باقی جو پولیس ہے، کہ ریٹ کم ہو گئے ہیں جی۔ پہلے یہ ڈاکو جو ہیں یہ کروڑ روپیہ مانگتے تھے، 2 کروڑ مانگتے تھے، اب یہ 5 لاکھ روپے میں ایک بندے کا سودا کر رہے ہیں، یعنی 5 بندے ہیں تو 25 لاکھ میں سودا ہو گیا، وہ بچہ چھوڑا تو 20 لاکھ میں سودا ہو گیا۔ اور پہلے ظاہر ہے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ غریب لوگ ہیں، تو چھوٹے چھوٹے اٹھاؤ، انہی سے پیسے لو، اور اس کے بعد آرام سے اپنا گزرا کاج چلاؤ، اور آپ جو ہیں اسلحہ وسلہ لیں اور مزے کریں۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت رحیم یار خان کے۔ میں نے کہا جی میں آپ دوستوں سے گزارش کر دوں
کہ پولیس بالکل گشت نہیں کر رہی ہے، کوئی باہر نہیں نکلتا کیونکہ باہر نکلنے سے خطرہ ہے. اب تو یہ ہے کہ دن کو رات جو ہے وہ پولیس کا ہے، پولیس ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے، لیکن رات کو جو ہے وہی ڈاکو جو ہیں موٹر سائیکلوں پہ گشت کرتے ہیں، کہیں بھی جا کے کسی بھی ایریے سے وہ بندے اٹھا لیتے ہیں. اور اب وہ ہنی ٹریپ والا سلسلہ نہیں ہے کہ جی کسی کو ہنی ٹریپ، وہ ہنی ٹریپ میں وہ باہر والے پھر بھی پھنس جاتے ہیں، لاہور کے کدھر ادھر کے قصور کے، وہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا. لیکن اب جو ہے وہ ہنی ٹریپ نہیں ہے، بائی فورس بندے موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، کہیں سے بھی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. صادق آباد شہر سے اٹھا لیں، وہ کوٹ سبزل سے اٹھا لیں، وہ احمد پور لمحے سے اٹھا لیں. اور احمد پور لمحے کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے آج کل، کیونکہ وہاں کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ سنا ہے بڑے دلیر ہیں اور کافی عرصے سے ادھر ہی ہیں. تو میری تو یہی خواہش ہے کہ جی یہ جو سارے ایس ایچ اوز وہاں لگے ہوئے ہیں، یہ سب ڈرامہ بازوں کو وہاں سے نکالنا چاہیے. نئے ایس ایچ اوز لے آئیں، نیا خون لے آئیں، تگڑے لوگ وہاں لگائیں جو دل سے کام کر رہے ہوں، جنہیں کام کرنے کا شوق ہو. باقی تعلقات سب کے بن جاتے ہیں، ڈاکو جو ہیں وہ ود ان ویک آپ سے تعلقات بنا لیتے ہیں. یہ چھوڑ دیں کہ میں سمجھتا تھا کہ عزیز اللہ خان نہیں ہے تو شاید تھانہ کوٹ سبزل نہیں چلے گا. چودھری صادق مرحوم یہ کہتا تھا کہ میں نہیں ہوں تو صادق آباد اور رحیم یار خان ضلع نہیں چلے گا. اسی طرح سعید رانا سعید کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا. چودھری ساجد کہتے تھے کہ میرے علاوہ نہیں ہو سکتا. سب کے علاوہ چل رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ کہتے تھے دو ایس ایچ اوز ڈسمس ہوئے ہیں، والا اور وہ دوسرے جو ملی صاحب ہیں. تو کیا ہوا؟ چل رہے ہیں نا، ریٹ کم ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ان سب کو وہاں سے ہٹایا جائے اور نئی وہاں انرجیٹک لڑکے لگائے جائیں، بے شک باہر سے بھیجیں جی، بھاول نگر سے بھیجیں، لاہور سے بھیجیں، کیوں یہاں سے نہیں جا سکتے؟ وہاں بڑے بڑے تگڑے یہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں سی آئی اے میں اور دوسرے، ان کو بھیجیں، وہاں جا کے سرو کریں گے. اور تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ وہاں کی نوکری مشکل ہے. یہ نہیں کہ یہ جہاں مزے کرتے رہیں اپر پنجاب میں انجوائے کریں، ان کو بھیجیں تاکہ وہاں جا کے یہ سرو کریں. کچھ دنوں میں ان کی واقفیت بن جاتی ہے. میں مثال دوں گا، وہ سعید صاحب جو ہیں ہمارے ایک دوست ڈی ایس پی گئے تھے بونگ میں، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. ابھی وہ ایس پی ہو کے وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، لیکن وہ نئے بندے تھے، والنٹری گئے. جب 12 جوان شہید ہوئے تو سعید نے کہا ڈی ایس پی نے میں جانا چاہتا ہوں سر، اور وہ گئے وہاں. تو میرے خیال میں تو یہی حل ہے اس کا کہ لوگوں کا اعتماد جیتیں، لوگوں کو اپنے ساتھ کریں، لوگوں کو آن بورڈ کریں، نہ کہ ان کے جو ویگوے بندے اٹھا کے آپ پیسے لیں. امید ہے کہ یہ بات وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں، وہاں کی جو انتظامیہ ہیں، ان تک پہنچے گی اور حالات بہتر ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ.